नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 7 सूरह तहरीम। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगों जो कफरो, जिन्होंने कुफ्र किया, यानी ऐ लोगों जिन्होंने कुफ्र किया। क्या कहा जा रहा है? ला तातज़िरुल यौमा, मत तुम उज़्र बयान करो, अल यौमा आज बहाने मत करो, आज माजरत मत करो। कब की बात हो रही है? पीछे की आयत क्या बता रही थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब है, यानी तमाम अहले ईमान से कि अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को आग से बचाओ, जहन्नुम से बचाओ। ठीक है, देखिए कुरान में आपको ऐसा कहीं भी खिताब नहीं मिलेगा या अय्युहल्लज़ीना कफरू, खुल आएगा, कुल या अय्युहल काफिरून है, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना कफरू डायरेक्ट खिताब काफिरों से नहीं है। राइट, यहाँ पर है, देखिए वाहिद जगह है जहाँ पर ये खिताब आया है। तो ऊपर की आयत देखिए आप क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, राइट। फिर उसके बाद की आयत देखिए क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो दरमियान में या अय्युहल्लज़ीना कफरू, तो ये कौन है? ऐ लोगों जो काफिर हुए, कुफ्र करने वाले कौन है? ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी हम लोग, सबसे खिताब है। अगर तुमने अपने आप को और अपने घर वालों को आग से नहीं बचाया तो फिर अल्लाह ताला डायरेक्ट यही लोगों को, ईमान वाले ही जब जहन्नुम में जाएंगे, तो अल्लाह ताला क्या खिताब कर रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना कफरू। ठीक है, ये दरअसल वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को आग से नहीं बचाया, अपने घर वालों को नहीं बचाया, तो उनसे खिताब किया जा रहा, ला तातज़िरुल यौमा, आज उज़र पेश ना करो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ आज। राइट, तो क़यामत का जिक्र किया जा रहा है। राइट, कुरान की देखिए दूसरी आयत में भी हमको इसका जिक्र मिलता है। जैसे अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाते हैं, हुक्म होगा जाओ पढ़ो दोज़ख में उन उम्मतों के साथ जो तुमसे पहले जिनों और इंसानों में से गुजरे। जब जब कोई उम्मत दाखिल होगी अपने साथी उम्मत पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब उसमें इकट्ठे हो लेंगे, उनके पिछले अगलों के बारे में कहेंगे, ऐ हमारे रब, यही लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया था, तू उनको दोहरा अजाब दे, आग का अजाब दे। इरशाद होगा तुम सब के लिए दोहरा, डबल अजाब है। ठीक है, वलाकिन ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बहाने करेंगे? इस तरह के बहाने करेंगे, इनको अजाब दो, इन्होंने हमको गुमराह किया। जैसे सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर ना रहेगा उनके पास कोई फरेब मगर यही कि कहेंगे कसम है अल्लाह की जो हमारा रब है, हम ना थे शिरक करने वाले, हम तो मुशरिक नहीं थे, झूठ बोलेंगे। राइट, और क्या कहेंगे? देखो ये किस तरह अपने आप पर झूठ बोले, और उनका सारा इफ्तरा हवा हो गया। हवा हो गया नहीं, वज़ल्ला अन्हुम, गुम हो गया उनका ये झूठ। अल्लाह ताला सूरह अनाम में फरमाते हैं, और अगर तुम उस वक्त को देख पाते जब ये दोज़ख के किनारे पर खड़े किए जाएंगे, बस कहेंगे काश हम फिर वापस किए जाएं कि माने और अपने रब की आयत की तकज़ीब ना करें और ईमान वालों में से बन जाएं। वहाँ पर जाके क्या कहेंगे? एक मौका दो अल्लाह ताला, एक दफ़ा हमको वापस भेज दो, माफ़ी दे दो, हम फिर से नेक बन जाएंगे, झुटलाएंगे नहीं अब तेरी आयत को, मोमिन बन जाएंगे। सूरह गाफिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन अपनी जानों पर ये जुल्म ढाने वालों को उनकी माजरत कुछ नफ़ा ना देगी। जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया तो उनको ये जो माजरतें हैं या एक्सक्यूज़ेस हैं, बहाने हैं, वो उनको कुछ भी काम नहीं देंगे, फ़ायदा नहीं देंगे, और उनके ऊपर लानत होगी और उनके लिए बुरा ठिकाना होगा। ठीक है, तो
یہاں پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بہانے کریں گے، لیکن قرآن کی دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سارے بہانے کریں گے، رائٹ؟ لیکن ان کے بہانے کچھ نفع نہیں دیں گے، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ واپس بھیج دو دنیا میں، ہم پھر اچھے بن جائیں گے، نہیں واپس بھیجا جائے گا۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والوں، لا تعتذروا اليوم، آج عذر بہانے نہ بیان کرو، معذرتیں پیش نہ کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، انما بے شک، تجزون تم جزا دیے جاتے ہو یا جا رہے ہو، ما کنتم تعملون جو تم تھے عمل کرتے، یہ دراصل تمہارے ہی عمل کا بدلہ ہے۔ تمہیں یہاں آج اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ آگ تو تم نے خود بھڑکائی ہے، خود جلائی ہے تم نے یہ آگ۔ تمہیں تو بتا دیا گیا تھا کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لیکن تم وہ کام کرتے رہے جس سے یہ آگ بھڑکتی رہی۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہنم کی آگ کو گناہ بھڑکاتے ہیں۔ ما کنتم تعملون آیا ہے، وہ اعمال بھڑکاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر ہم صرف اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرتے جائیں، نفس کی خاطر وہ کام کرتے رہیں، تو دنیا میں تو بس چند دن کی یا چند لذت کی گھڑیاں نصیب ہو جائے گی، لیکن ان کی جو اصل قیمت ہوگی وہ بہت بھاری ہوگی قیامت کے دن۔ تو انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے عمل کیا ہے، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے پھر خطاب اہل ایمان سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو، اللہ اللہ کی طرف۔ کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح خالص۔ کیسی توبہ کرو؟ ایک دم خالص توبہ کرو۔ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ نون صاد ہا سے ہے، نصحا۔ نصوح کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ نصوح کے ایک معنی تو ہے خلوص، بالکل خالص، ایک دم پاک، ٹھیک ہے، پیور توبہ۔ جیسے خالص شہد ہوتا ہے نا، اس کو بھی نصوح کہا جاتا ہے، خالص شہد، پیور۔ تو خلوص کے ساتھ توبہ کرو، ایک دم سچی اور ایک دم جو صاف توبہ ہے وہ کرو۔ اور دوسرا معنی نصوح کے یہ آتے ہیں جوڑنا، سینا، سٹیچ کرنا۔ جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے نا، تو کپڑے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو جوڑ کر، اس کو ملا کر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے نا۔ تو نصوح بھی کیا ہے؟ سینا، اس کو جوڑنا، سٹیچ کرنا۔ تو انسان جب توبہ کرتا ہے نا، تو اس کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے، اس کو سیتا ہے۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، ایمان کو داغدار کر دیتا ہے، دل کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو جب انسان توبتاً نصوح کرتا ہے یا نصوح کرتا ہے تو وہ اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے، رائٹ؟ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ، کہ تم توبہ کرو اللہ کی طرف۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صرف توبہ نہیں چلے گی، بلکہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ توبۃ نصوح، خیر، اس توبہ کو بھی کہتے ہیں جس میں خیر خواہی کا اظہار ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی ایسی توبہ جس میں خیر خواہی ہو۔ اب خیر خواہی مطلب کیا؟ دیکھیں، خیر خواہی یعنی خیر خواہ، خواہ یعنی چاہنا۔
ہم اپنی خیر چاہنا. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، رائٹ. اور اصل الناسح کہتے ہیں ایسا شہد جو صاف شفاف ہو، جس میں کوئی بھی کنٹامینیشن نہ ہو، کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو. جیسے ہوتا ہے نا خالص شہد بھی اگر آپ دیکھیں گے نا اس میں پر تو گرا ہوتا ہے، کچرا تو رہتا ہے، نہیں. ایسا شہد جو ایک دم صاف ہو، پیور ہو، پاک ہو، شفاف ہو. تو توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے یا اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ، کنٹامینیشن نہ ہو، شفاف، کرسٹل کلیئر، صاف ستھری ایک دم، رائٹ. اور نصاحت الثوب، ثوب یعنی کپڑا، نصاحت الثوب کہتے ہیں کپڑے کو رفو کرنا، سینا. یہی میں آپ کو بتائیں گی. کپڑے کو جب رفو کیا جاتا ہے نا، اس کو پھٹ گیا تو کیسے کرتے ہیں، اس کو اسٹچ کر دیتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں نصاحت الثوب. تو جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے جو پھٹا ہوا دل ہے یا پھر اپنے جو ایمان میں جو داغ لگ گیا ہے، رائٹ، اس کو کیا کرتے ہیں، جو ایمان میں سوراخ لگ گیا ہے اس کو آپ سیتے ہیں، رفو کرتے ہیں. تو توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ سے ایسی توبہ کرو جس کے بعد آپ نے گناہ نہیں کرنا ہے. اور وہ توبہ ایسی ہونی چاہیے جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا، اس طرح سے توبہ کرنا چاہیے. یعنی طے کر لینا کہ میں توبہ کر رہا ہوں، اب میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ ہوتا ہے سچی توبہ. جانور کا جب اس کے تھن میں سے جب دودھ نکال دیتے ہیں واپس جاتا ہے؟ کبھی نہیں جاتا. تو اس طرح کی توبہ ہونا چاہیے. اور توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ جو توبۃ نصوح کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور جب توبہ کر لے تو اگر کوئی انسان گناہ میں ملوث ہے اور وہ توبہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، گناہ سے باہر آنا ہوگا تبھی توبہ قبول ہوتی ہے. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اعتراف ہو، ٹھیک ہے، عزم ہو کہ واپس میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. جیسے دودھ تھن میں نہیں جاتا نا، اسی طرح عزم ہو، ارادہ ہو کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا. تو اس طرح کی توبہ توبۃ نصوح ہوتی ہے، رائٹ، سچی توبہ. اور دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے، حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمندگی ہی اصل توبہ ہے. رائٹ، اپنے گناہ پر احساس ندامت، دل میں پشیمانی، رائٹ، غلطی کا اعتراف ہو، اپنی غلطی کو مان لیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور وہ گناہ جو کر رہے تھے نا اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. ٹھیک ہے. تو سچی توبہ یہ ہے کہ انسان رجوع کرے اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو صرف زبان سے توبہ 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 کے الفاظ دہرا رہا تھا مگر عمل میں تبدیلی نہیں تھی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. یعنی صرف زبان سے توبہ توبہ کہنا لیکن عمل میں کوئی چینجز نہیں لانا، تو یہ کون سی توبہ ہے؟ جھوٹی توبہ ہے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. کس طرح سے؟
तौबतन नसूहा, एकदम खालिस तौबा, ठीक है, कोई मिलावट ना हो, पाक हो, साफ शफाफ हो। आसा, उम्मीद है, रब्बुकुम, कि तुम्हारा रब, अन युकफ्फिरा, कि वो दूर कर दे, अनकुम, तुमसे, सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयों को। उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। उम्मीद क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि यकीनन अल्लाह ताला दूर कर देगा तुम्हारी बुराइयों को? अब तौबतन नसूह कर रहे हैं तो यकीनन ये होना चाहिए था। अल्लाह ताला ने आसा क्यों कहा? क्योंकि अभी तुम आयत सुन रहे हो, अभी तुम्हारे अंदर तौबा का एहसास जागा है, तुमने अभी तौबा नहीं की। ये देखिए, जवाब शर्त नहीं है, ये जवाब शर्त नहीं है। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरानकुम, मतलब ऐसे नहीं है कि अगर तौबा करोगे तो ज़रूर गुनाह मिटा देगा, ऐसे जुमला होता ना। अगर तुम तौबतन नसूह करोगे तो तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा। यहाँ पे कोई जवाब शर्त नहीं, यहाँ पर क्या है, हुक्म दिया जा रहा है। अगर तुमने तौबा पूरे खुलूस के साथ, नसूह के साथ की, तो ये जो आसा है ये हकीकत बन सकती है। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तो आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अनकुम सय्यआतिकुम व युदखिलकुम, और वह दाखिल करेगा तुमको, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, कहाँ पर? जन्नात में, तजरी जारी है, मिन तहतिहल अनहारू, उसके नीचे से नहरें, ठीक है। यौम ला युखज़िल्लाहु, यौमा, जिस दिन, ला युखज़ी, नहीं रुसवा करेगा, कौन? अल्लाह, अल्लाह ताला, किसको? अन्नबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वल्लज़ीना आमनू माअहु, और उन लोगों को जो ईमान लाए उसके साथ। अल्लाह ताला उस दिन ईमान लाने वालों को भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रुसवा नहीं करेगा। यानी खालिस तौबा से क्या होगा? गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जैसे पीछे आया था ना, इन ततूबा इलल्लाही, कि तुम दोनों अल्लाह की तरफ तौबा करो। तो यहाँ भी क्या है कि सारे अहले ईमान को कहा जा रहा है, राइट। कोई भी हो, चाहे खराबी बच्चों के मामले में हो या ख्वाह अपने मामले में हो, हर गुनाह का इलाज क्या है? एतराफ़ करके उसको छोड़ देना और फिर सही रास्ता इख्तियार कर लेना, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या करेंगे? उनकी बुराइयों को अल्लाह ताला दूर कर देंगे, उनको जन्नात में दाखिल करेंगे। एक जन्नत नहीं है, जन्नात है, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। और जिस दिन अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और अहले ईमान को रुसवा नहीं करेगा। रुसवाई कब होती है? रुसवाई का मतलब क्या है? बेइज्जती। बेइज्जती कब होती है? जब इंसान का कोई ऐब खुल जाए। जब इंसान की कोई बुराई, ऐब किसी इंसान के सामने जब खुल जाती है, राइट, कोई भी उसकी छुपी हुई ऐसी बुराई दूसरों के सामने आ जाए, तो वो उसको अपने लिए क्या फील करता है? रुसवाई, बेइज्जती, शर्मिंदगी, राइट। लेकिन इंसान इससे पहले कि दूसरों के सामने सब कुछ खुले, गलती करने वाला अगर खुद ही मान जाए, शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? क़यामत के दिन की शर्मिंदगी और रुसवाई से उसको बचा लेते हैं, राइट। और यहाँ पर ये बात याद रहे कि क़यामत के दिन की जो रुसवाई है ना, वो असल रुसवाई है। और वो असल रुसवाई क्या है? रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नका मन तुदखिलिन नारा फ़क़द अक़ज़यतहू, ऐ हमारे रब, बेशक तूने जिसको दाखिल कर दिया आग में, बस वो रुसवा हो गया, यकीनन उसको तूने रुसवा कर दिया, उसकी बेइज्जती हो गई, राइट। तो गोया उसको आग में जाने से अल्लाह ताला क्या करेंगे? बचा लेंगे, राइट। जैसे अल्लाह ताला पीछे क्या फरमा रहे हैं? जन्नात में दाखिल करेंगे।
تو اس کے مقابلے میں پھر کیا ہے کہ آگ سے بچا لیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، رسوائی سے بچا لیں گے. یعنی جس نے قو انفسکم و اہلکم نعرہ کیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہاں قیامت میں بچا لیں گے. رائٹ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کیا ہوگا. رسوائی سے بھی ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر نورہم، ان کا نور، ٹھیک ہے، یسعا، دوڑے گا، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے، ان کے آگے، وبی ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب، ان کے دائیں ہاتھ کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں بھی یعنی رائٹ سائڈ میں بھی ان کے دوڑ رہا ہوگا. تو گویا سچی توبہ کیا ہے؟ آخرت کا نور، روشنی. اور جھوٹی توبہ کیا ہے؟ اندھیرا، صرف زبانی کلام جس میں عمل کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور یہاں پہ جو وبی ایمانہم، دائیں جانب کیوں کہا؟ عزت اور احترام کی وجہ سے دائیں ہاتھ کا بھی ذکر کیا ہے ساتھ میں. رائٹ. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس دن کو یاد رکھو جس دن ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے یعنی رائٹ سائڈ میں چل رہی ہوگی. تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے باغوں کی جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. رائٹ. اور یہ نور کہاں ہوگا؟ آخرت کے میدان میں تو ہوگا ہی، لیکن خاص طور پر پل صراط پر ہوگا. رائٹ. وَبِأَيْمَانِهِمْ یقولون، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، پورا کر دے، تمام کر دے ہمارے لیے، نورنا، کس چیز کو؟ ہمارے نور کو، ہمارے نور کو پورا پورا کر دے اے اللہ، اے ہمارے رب. پورا کیوں کر دے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ جو منافق ہوں گے نا، ان کا نور بجھ چکا ہوگا. پیچھے ہم نے پڑھے نا، منافقوں کا نور بجھ جائے گا. تو اب جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو ان کو دیکھ کر اہل ایمان کو بھی ڈر لگے گا، کہیں ہمارا بھی نہ بجھ جائے. تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتمم لنا نورنا، پورا پورا تمام کر دے ہمارے لیے ہمارا نور. اتمیم کا جو لفظ ہے یہ کس سے ہے؟ تمام سے. تامیم میم، تمام. تمام الشے کہتے ہیں کسی چیز کے اس حد تک پہنچ جانے کے جس کے بعد کسی اور خارجی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے. یہ اس کے لفظی معنی آتے ہیں. کسی چیز کے اس حد تک پہنچ جانا جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. اتمام یا تمام کا اپوزٹ ہے نقص. نقص کیا ہوتا ہے؟ کمی، نقصان، کمی. رائٹ. تو یعنی پورا پورا کر دے ہم کو، اب اس کے بعد کوئی چیز کی ضرورت ہی نہ رہے، آخر تک ہم کو پہنچا دے، پورا پل کراس کر کے جنت تک پہنچا دے، جب تک یہ نور ہم سے دور نہ ہو. تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ پورا پورا پہنچا دے ہم کو جنت میں. رائٹ. ہمارے نور کے ساتھ. اور یہ نور کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ نور اسی کے ساتھ ہوگا نا جو مرتے دم تک اس دنیا میں نور کے ساتھ رہے گا. اور نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کھلا نور. کون سا نور؟ قرآن. تو جو دنیا میں اس نور کے ساتھ رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہاں پر نور عطا فرماتے ہیں. اس قرآن کے ساتھ جو انسان زندہ رہتا ہے، اس کو تھامے رہتا ہے، تو آخرت میں بھی اس کو نور ملے گا، روشنی ملے گی. اور اگر اسے چھوڑ دے تو پھر دل میں بھی
اندھیرا چھا جاتا ہے، راستے اندھیرے ہونے لگتے ہیں، تاریکی چھانے لگتی ہے، انسان بھولنے لگتا ہے رائٹ کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. رائٹ اگر انسان کی موت واقع ہو جائے اور اس نے قرآن کو تھاما ہی نہیں تو اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ اندھیرے میں، تاریکی میں. رائٹ تو اس نور کو جو آپ نے اب تھاما ہے اسے مرتے دم تک تھامے رکھنا ہے، تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آخری منزل تک اس نور کے ساتھ ہم کو تمام کر کے جنت میں داخل کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. بخشش بھی کر دے کیونکہ گناہ ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. تو رحمان ہے، رحیم ہے اور قادر ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفارہ، جاہد یہ جاہد ہے لیکن زیر، کیونکہ الکفار پر لام پر جزم ہے تو اس لیے ملا کر پڑھنے کے لیے زیر آیا ہے. ٹھیک ہے، جاہد یعنی یہ امر کا صیغہ ہے. جہاد کریے، کس سے؟ الکفارہ والمنافقین، کفار اور منافقین سے. وغلظ علیہم، اور سختی اختیار کیجیے، علیہم ان پر. سورہ توبہ میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون آیا ہے، اور یہ کس موقع پر کہا جا رہا ہے؟ جب اتمام حجت ہو گیا، یعنی ہر طرح سے ان کو سمجھایا جا چکا ہے. کس کو؟ منافقین کو. کیونکہ دیکھیے مکہ میں یہ صورت نازل نہیں ہوئی، یہ مدنی صورت ہے. رائٹ مکہ میں آپ نے کیا کیا؟ بہت خلوص سے، ہمدردی سے ان کو سمجھایا. پھر جب وہ نہیں مانے اور مدینہ میں آ کر ہر طرف سے جب یلغار آئی، پھر حکم آ گیا کہ اب تم جواباً کارروائی کر سکتے ہو. رائٹ تو اب منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیجیے. رائٹ لیکن منافقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جہاد کیا؟ کیونکہ کفار کے ساتھ تو جہاد بھی سیف تھا. رائٹ ہم نے جنگ بدر دیکھے، جنگ احد دیکھے. منافقین کے خلاف تو آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تو کس طرح جہاد کیا تھا منافقین کے ساتھ؟ یا آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا؟ عمل کیا، کیونکہ حکم ہے نا، عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح سے ان کے ساتھ جہاد کیا؟ پھر وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، کہ تم قرآن کے ساتھ جہاد کرو، قرآن کے ذریعے. بھی جو ہے نا یہاں پہ قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان سے پورا جہاد کرو. کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہی رہے. رائٹ منافقین کو آخری دم تک سمجھاتے رہے. رائٹ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان کے ساتھ. یعنی ان کو ایک طرف نصیحت کیجیے اور اگر نہ مانے تو ان کو پھر ڈسپلین بھی کیجیے، یہ کہا جا رہا ہے. وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، کیا ہے؟ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کون سا؟ جہنم. اب آپ دیکھیے یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو ڈسپلن سکھانا ضروری ہوتا ہے. جیسے ماں باپ بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. جب وہ نہیں مانتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کو مارتے بھی ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، خبر لیتے ہیں ان کی. رائٹ
کیونکہ دیکھیے دین جو ہے نا وہ اعتدال پر مبنی ہے. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن بھی اتارا، اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا. سورہ حدید میں ہم نے پڑھے ہیں. رائٹ. کہیں لوہا استعمال کرنا پڑتا ہے، کہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی پڑتی ہے حسب حالات. تو جہاں جیسی ضرورت ہو، اگر نرمی اور پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہو تو ویسے کام لیا جاتا ہے. جہاں پر سختی کی ضرورت ہو تو وہاں پر سختی اختیار کی جاتی ہے. رائٹ. سختی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیے بعض معاملات آپ نرمی سے نہیں سلجھا سکتے، وہاں سختی کرنی پڑتی ہے. کیا بچوں کو ہر بات آپ نرمی سے سمجھا سکتے؟ یا کہیں سختی سے بھی کام لیتے ہیں؟ سختی کرنی پڑتی ہے. تو یہ اعتدال ہے، ایک طرف نرمی بھی ضروری ہے، دوسرے طرف حدود کے اندر سختی بھی ضروری ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کو سارے قانون کی کتابیں، ٹریفک کے جو لاز ہیں، ڈسپلینز ہیں، آپ نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، پوری بکس پڑھ لی ہیں. رائٹ. لیکن آپ اس کو فالو نہیں کرتے. آپ کو پورا علم ہے، سب کچھ سمجھا دیا گیا، لیکن آپ فالو نہیں کرتے. تو کیا کوئی فائن، جرمانہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا؟ کیا سزا نہیں دی جائے گی؟ اگر کوئی ٹریفک لا توڑتا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی؟ اگر کوئی فائن، جرمانہ کچھ بھی نہ ہو تو سارے لوگ شرافت سے مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو کیا وہاں پر وغلظ علیہم نہیں کرتے؟ سختی نہیں ہوتی وہاں پہ؟ یا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، تبھی امن رہتا ہے، ورنہ تو معلوم نہیں کتنے لوگ ہلاکت ہو جائیں. لیکن جب قرآن کہتا ہے وغلظ علیہم، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسی آیتیں نکال کر دکھاتے ہیں. دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر سختی کرو. بھئی کس پر کرو؟ ہر ایک پہ تھوڑی نہ کرو. تو ایک خاص موقع، مقام، خاص موقع محل کی مناسبت سے یہ حکم بھی ہے، کیونکہ دین اعتدال پر مبنی ہے. ایسی آیتوں سے ڈرنا، گھبرانا، شرمانا نہیں چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علم کے مطابق یہ قرآن اترا ہے. دوسرا یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہے، پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو کرنا ضروری ہوتا ہے. رائٹ. تو یہی کہا جا رہا ہے وغلظ علیہم، کہ ان کے ساتھ ان کو ڈسپلن سکھائیے، ان کے ساتھ سختی کریے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم تو کلمہ گو ہیں اس لیے جنت میں تو جائیں گے ہی، ہمیں فکر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر کلمہ گو مسلمانوں سے ہی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک اس کلمے کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. صرف زبانی چند منتر بولنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرب اللہ مثلا، ضربہ بیان کرتا ہے یا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، مثلا ایک مثال، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں. اور وہ کون سی مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. اور یہ بیویاں کیسی تھی؟ کانتا یہ دونوں تھی، تحت عبدینی تحت نیچے، عبدینی دو بندوں کے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. اور وہ ہمارے بندے کیسے تھے؟ صالحینی نیک تھے، دونوں نیک تھے. یہ صالحینی بھی مثنیٰ ہے.
ہمارے 2 نیک بندوں کے نیچے تھی، تحتا مطلب ان کے نکاح میں تھی، ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام نیک بندے تھے، ان کے نکاح میں ان کی وہ 2 بیویوں کے جو ذکر آ رہا ہے وہ تھی، یہ کہا جا رہا ہے. فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی. کن دونوں نے؟ ان 2 بیویوں نے. خیانت کرنا کس کی صفت ہوتی ہے؟ خیانت کرنا، حدیث کے الفاظ یاد آ رہے ہیں؟ منافقوں کی. تو انہوں نے خیانت کی تھی. اچھا، یہاں پر یہ جو خیانت ہے نا، یہ خیانت زوجیت نہیں ہے، یہ خیانت دینی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ خیانت زوجیت کیا ہوتی ہے؟ خیانت زوجیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے علاوہ یا اپنے شوہر سے بڑھ کر کسی اور مرد کو چاہے یا اس سے چھپ کے تعلقات قائم کرے، یہ ہوتی ہے خیانت زوجیت. کہ ایک عورت کی نگاہیں اپنے شوہر سے آگے کسی اور مرد کی طرف اٹھے، وہ بیوی تو کسی کی ہو اور دل میں اس کے کوئی اور مرد بسا ہوا ہو، تو یہ کیا ہے؟ خیانت زوجیت ہے. تو یہ دونوں بیویاں خیانت زوجیت نہیں کر رہی تھیں، خیانت دینی کر رہی تھیں. اور دینی خیانت کیا ہے؟ وہی جیسے راز فاش کر دینا، وعدے کی پابندی نہ کرنا، جھوٹ بولنا. بظاہر مسلمان تھی، کسی نبی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ کافر نہیں ہوتی ہے، مسلمان ہی ہوتی ہے. تو یہ دکھنے میں مسلمان عورتیں تھیں لیکن عمل میں وہ نہیں تھیں. جو مسلمان ہونا چاہیے تھا نا، ویسی مسلمان نہیں تھی. مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات ویسی نہیں تھی، ان کے اندر یہ خصوصیات نہیں تھیں. وہ اپنے شوہروں سے خیانت کر رہی تھی. اب آپ دیکھیے، چونکہ ان کے شوہر ایک بہت اہم منصب پر تھے نا، بہت بڑے عہدے پر تھے، وہ پیغمبر تھے، رائٹ. عام شوہر کی بھی خیانت بری ہوتی ہے لیکن یہاں تو پیغمبر تھے، رائٹ. اور ایک مومن مسلم عورت کی پہچان قرآن میں کیا بتائی گئی ہے؟ مسلمان عورت کون ہوتی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. وہ اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے نکاحوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اور اگر شوہر پیغمبر ہو تو اور بھی زیادہ. لیکن دیکھیں، عام عورتوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شوہروں کے راز کھول دیتے ہیں، یا ان کی برائیاں اس طرح بیان کرتے ہیں، یا ان سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی عام طور پر یہ خرابی پائی جاتی ہے، مسلمان عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے. شوہروں سے غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شوہر کے سامنے کچھ اور دوسروں کے سامنے ایک دم ان کی برائی. تو یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ دیکھیے شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا تعلق ہوتا ہے؟ ایک ٹرسٹ والا تعلق ہوتا ہے، اعتماد کا تعلق ہوتا ہے، رائٹ. اگر شوہر سے بیوی جھوٹ بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر پتہ چل جائے تو وہ جو ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اعتماد ختم ہو جائے، بھروسہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے. اور اگر وہ دراڑ بڑی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ خیانت بہت بری چیز ہے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ ان دونوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی. تو کیا ہوا پھر؟ فلم، پھر نہ یغنیا، وہ دونوں کام آ سکے، انہما، ان دونوں کو، من اللہ، اللہ سے، شیئن،
کچھ بھی. وہ دونوں یعنی وہ دو رسول ان دونوں عورتوں کے کچھ بھی کام نہیں آئے اللہ سے. مطلب کیا؟ یعنی لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی بیویوں کے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام نہیں آئے. اللہ کے عذاب سے وہ ان کو چھڑا نہیں سکے. رائٹ؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا تو ساری قوم ڈوب گئی، تو اس قوم کے ساتھ یہ بھی ہلاک ہو گئی، یہ بھی ڈوب گئی باقیوں کے ساتھ. اور جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پتھروں کی جب بارش ہوئی، رائٹ، تو ان کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہوئی. رائٹ؟ کیونکہ وہ قوم کے حامی و مددگار تھے، ان کے ہمدرد تھے. خیانت کی نا انہوں نے. رائٹ؟ تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. رائٹ؟ تو وہ دونوں کام نہیں آئے ان دونوں کے اللہ سے شیئا، کچھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے میں. وقیل ادخلا، اور کہا گیا ادخلا، یہاں بھی مثنی ہے، تم دونوں داخل ہو جاؤ. کہاں پر؟ النارا، آگ میں. مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. آگ میں داخل ہو جاؤ تم دونوں. اب یہ کون سی آگ ہے؟ ابھی تو آگ نہیں آئی، ابھی تو جہنم، آخرت، کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ کون سی آگ ہے جس میں کہہ دیا کہ چلی جاؤ، حکم ہو چکا، جاؤ؟ برزخ کی زندگی کی، عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آخرت میں اور دنیا میں، دونوں میں اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی کسی کو، خواہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کیا کہا تھا کہ جو لینا ہے مجھ سے لے لو، لیکن دین کے معاملے میں تمہیں آگ سے نہیں بچا سکتا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اور قرآن نے دیکھیے ہمیں کھلی مثال دے دی. دو نیک بندے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے. بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے قریب ہوتی ہیں نا، سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کو نہیں بچا سکے وہ. رائٹ؟ اب آپ دیکھیے پیچھے بھی کیا کہا گیا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا. رائٹ؟ بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. رائٹ؟ تو اب یہاں پر گھر والوں، اب آپ سوچئے کوئی نبی کا گھر کیسا ہوگا، پیغمبر کا گھر، اس میں ماحول کیسا ہوگا؟ سب سے اچھا ماحول پیغمبر کے گھر میں ہوتا ہے. انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، دینی انوائرمنٹ. رائٹ؟ اگر ایمان والوں کی کوشش کے باوجود بھی بیوی بچے بات نہیں مانتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، تو ایمان والے تو بچا لیے جائیں گے، لیکن بیوی بچوں کی پکڑ لازم ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. رائٹ؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. مگر یہ کہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، مثلاً ایک مثال، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اب کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے. کس کی مثال ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. اب یہاں پر بالکل الٹ معاملہ ہے. شوہر کافر ہے، بیوی مومن ہے. پیچھے کیا تھا؟ شوہر مومنین تھے اور بیویاں کافر تھیں. اب یہاں پر شوہر سب سے بڑا کافر فرعون، اور ان کی بیوی کون تھی؟ آسیہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. اذ قالت، جب اس نے کہا، کس نے؟ آسیہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی. ربی، اے میرے رب، ابنی، بنا، بنا سے تعمیر کرنا، بنا، لی میرے لیے، عندک تیرے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنتی جنت میں.
اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس عرش کے قریب جنت الفردوس میں ایک گھر بنا۔ اب آسیہ رضی اللہ عنہ آپ ذرا سوچئے، آپ کو پتہ ہوگا مصر جو تھا، ایجپٹ، وہ کیا کہیں گے، آرکیٹیکچر کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے، ایوری تھنگ، ہر چیز کے لحاظ سے وہ سب سے ایک ان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ان کا کلچر، ان کا جو اسٹائل آف لیونگ تھا، ان کی جو لگزریس لائف تھی، وہ سب سے اعلیٰ مانی جاتی تھی، آئیڈیل مانی جاتی تھی، رائٹ؟ اس کا بادشاہ وہ کتنا بڑا ہوگا؟ آسیہ رضی اللہ عنہ کیا تھی؟ کوئن تھی، رانی تھی۔ آسیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، ان کے محل میں کیا کیا چیز نہیں تھی ہوگی، کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہوں گی، کس طرح سے رہتی ہوں گی، کیا ان کا گھر، کمرہ، بیڈ، ان کے زیور کیسے تھے ہوں گے، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت۔ اس خوبصورت میں محل میں رہنے والی خاتون، جو دنیا کا سب سے اعلیٰ قسم کا گھر، اعلیٰ قسم کا شہر، ہر چیز سب سے بڑھیا، وہاں پر رہنے والی رانی، کوئن، وہ یہ دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے تیرے پاس گھر بنا، وہاں پر عندک، تیرے پاس، عرش کے قریب جنت میں ایک گھر بنا۔ اور کیا ہے؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ عَمَلِهِ، اور نجات دے مجھے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے، فرعون اور اس کے عمل سے، یعنی اس کا جو شر تھا اس سے مجھے نجات دے۔ بہت سزا دیتا تھا فرعون، کہتے ہیں کہ اس نے ان کے جو 2 ہاتھ تھے اور 2 پیر تھے، 2 ہاتھ 2 پیر، چاروں کے اوپر کیل ٹھکوا دیے تھے۔ اب آپ تصور کریے، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، کیلیں ٹھوک دی اس کے اوپر اور ہینگ کر دیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ایمان کی کیا حرارت ہے ان کے دل میں، اس تکلیف کے باوجود بھی وہ مسکراتی رہتی تھی، اور جب وہ مسکراتی تھی نا تو اس کو اور غصہ آ جاتا تھا، اور ظلم ڈھاتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے تیرے پاس گھر بنا جنت میں، اور نجینی من فرعون عملہ، اور نجات دے مجھے فرعون کے اور یہ اس کے عمل سے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام ابھی تو پروفیٹ بنے بھی نہیں تھے، ابھی تو پیغمبر نہیں بنے تھے، رسول نہیں بنے تھے، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی ربی نجینی من القوم الظالمین۔ تو انہوں نے یہ دعا کہاں سیکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اس نیک عورت، سگی ماں نہیں تھی لیکن ان کے پاس ریز ہوئے تھے، ان کی تربیت میں تھے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، یعنی اس کے شر سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہی دعا، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے، کیونکہ پوری کی پوری قوم کس کے ساتھ تھی؟ فرعون کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ مثال کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے مثال ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے مثال ہے یہ۔ اکثر عورتیں کیا بہانہ کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ایسے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، بڑی مجبوریاں ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، جب آخرت یاد ہوتی ہے تو سب مجبوریاں ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیے آپ، کیا ان کو ابو جہل نہیں مارتا تھا؟ پہلی شہیدہ تھی وہ، تو وہ اپنے ایمان سے باز آئی نہیں آئی؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو خود بچانا ہے، اپنے دین کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہی نکل لوں گی، وہ مجھے کرنے نہیں دیتا تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کا امتحان الگ منفرد ہوگا، سب فردن فردن حساب دیں گے. وَنَجِّنِي من فرعون وعمله وَنَجِّنِي من القوم الظالمین. انشاءاللہ اس کے آگے کہاں کل دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.